अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 15। तो सबसे पहले हम अपना लेक्चर नंबर 15 ओपन कर लेते हैं। जी, और लेक्चर नंबर 15 पे आज हमारा मिड टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 क्या है पाक स्टडी 301 का? द प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यू स्टेट्स, नई रियासत के मसाइल। अब आज़ादी के हसूल ने जदोजहद के एक मरहले का ख़ात्मा किया और एक काबिल अमल, मुस्तहकम और खुशहाल रियासत के क़याम और चलाने के लिए एक नए आगाज़ का आगाज़ किया। पाकिस्तान ने अपनी आज़ाद ज़िंदगी का आगाज़ नहायत ही मुश्किल और नागवार हालात में किया है। इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नंबर 1, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नई इंतज़ामिया, असासों की तकसीम, रियासतों की इंटीग्रेशन, फ़िरका वाराना फसादात और महाजरीन की आमद, नहर के पानी और तजारत के अमूर। ठीक है, ये 5 मेन जो उसकी चीज़ें थी, मेन बातें थी जिनका ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ। ये मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब नंबर 1 क्या था? न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नई इंतज़ामिया। अब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि तरबियत याफ्ता इंसानी ताकत, ख़ुसूसन सीनियर अफसरान की कमी कराची में वफाकी हुकूमत के क़याम में एक संगीन मसला था। इनमें से बिश्तर हिंदुस्तान हिजरत कर चुके थे। दफ्तरी जगह, सामान और फर्नीचर की भी कमी थी। इसने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के माबीन बराह रास्त राब्तों को परेशान कर दिया। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतों पर दबाव डाला गया कि इन मुस्लिम पनाह गर्जीनों के मसाइल हल करने के लिए मरकज़ और सूबों के माबीन बहुत ही दुरुस्त रवाबत की ज़रूरत है, जिनको नाजुक सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए खाने पीने, पहनने, आराम वगैरह के लिए कुछ नहीं था। सरकारी निज़ाम मौसर होना चाहिए था, लेकिन इन तमाम सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से इंतज़ामी अहकाम को जो है वो तकलीफ़दा परेशानियों का सामना करना पड़ा। नंबर 2 पे है असासों की तकसीम। फिर रिकॉर्ड और आलात की पाकिस्तान मुंतकली के लिए हिंदुस्तान हुकूमत ताअवुन नहीं कर रही थी। सिविल इंतज़ामिया महाजरों के दुख और परेशानियों के ख़ात्मे के लिए पहाड़ी रुकावटें पैदा करने वाले वादा करदा माली, फ़ौजी और दीगर हिस्स को नहीं दे रही थी। फिर मालियाती असासों, फिर पाकिस्तान का एक पूरा माली हिस्सा मुंतकिल नहीं किया गया। इब्तदा में 200 मिलियन रुपए की मुंतकिली की गई थी। नौज़ायदा रियासत के अखराजात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थे। हिंदुस्तानी हुकूमत इस कदर रद्द-ए-अमल का शिकार थी कि इसने पूरी कोशिश की कि नौज़ायदा मुस्लिम रियासत का दम घुटने के लिए इन फंड्स को रोकने की कोशिश की। बाद में मुनहदम होकर हिंदुस्तान में कोलैप्स, क्योंकि इसको बेवकूफ़ से तवक्को थी कि पाकिस्तान अपने वजूद के फ़ौरन बाद शामिल हो जाएगा। गांधी की मान भट्ट मोड़ तक ज़िंदा रखने की धमकी तक इन्होंने बक़िया रकूम जारी नहीं की। इस दबाव के तहत 1948 के अवाइल में मज़ीद फ़ंड्स भेजे गए, लेकिन बाद में किसी किस्म की अदायगी नहीं की गई। फिर मिलिट्री डिवीज़न, जहाँ तक इंसान की ताकत को तकसीम करने में परेशानी का कोई बड़ा दचका नहीं था, क्योंकि तकसीम तीसरे शख्स के हाथ में नहीं थी और मुसलमान अपने ख्वाबों की सरजमीन पाकिस्तान आने में आज़ाद थे।
بہرحال ان کی شفٹنگ آہستہ اور غیر محفوظ تھی۔ ہتھیاروں، ساز و سامان اور اسٹوروں میں پاکستان کے حصہ میں رکاوٹیں تھیں۔ ٹوٹا ہوا اور خراب شدہ سامان کا تھا اور وہاں فوج کا کوئی بھی افسر کرنل کے عہدے تک نہیں تھا۔ پھر تجربہ کار افسران کی کمی نے برطانوی افسروں کو اپنی خدمات جاری رکھنے پر قائل کیا۔ اس سے اس خلا کو پر کرنے کے لیے فوجی خدمات میں غیر اعلانیہ فروغ میں بھی تیزی آئی۔ پھر شاہی ریاستوں کا انضمام۔ پھر تقسیم ہند کے دہانے پر ہندوستان میں 560 سے زیادہ سلطنتیں تھیں۔ وی پی مینن اور ماؤنٹ بیٹن کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے تقریباً 500 ریاستیں 15 اگست سے قبل ہندوستان میں شامل ہو گئیں۔ شہزادے تو برطانوی نمائندے کے ہر اشارے کا احترام کرنے پر آمادہ تھے۔ پھر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شاہی خاندان وہ ماؤنٹ بیٹن کے ممبر کی خواہش ہے۔ ہندو برطانوی سازش ریاستوں کو پاکستان میں شامل ہونے کے لیے بلاک کر دی۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ جوناگڑھ۔ تو پھر یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس میں سمندر کی رسائی 7 لاکھ آبادی اور 33 اور 77 میل کے رقبے پر مشتمل تھی۔ حکمران مسلمان تھا جبکہ اس کی اکثریت جو آبادی وہ ہندو تھی۔ حکمران نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اور پھر پاکستان نے بھی الحاق کو قبول کر لیا۔ پھر نومبر 1947 میں ہندوستانی فوج ریاست میں داخل ہوئی اور اس نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا۔ ریفرنڈم نے ہندوستان کی حمایت کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ آ سکتا ہے کہ جو شاہی ریاستوں کا انضمام تھا اس کا بیان کریں یا جوناگڑھ کے بارے میں بیان کریں۔ تو اگر تو یہ شارٹ میں کوئی بھی اس طرح کویسچن آ جاتا ہے تو پھر آپ 3 سے 4 سینٹینسز میں بھی دے سکتے ہیں اس کا جواب۔ ٹھیک ہے، آپ کو مارکس مل جائیں گے۔ لیکن اگر یہ آپ کا کویسچن لانگ کویسچن میں آ جائے تو پھر آپ اپنی 7 سے 8 لائنیں ریڈی کریں کہ اتنا تو جواب ہو کہ جس میں جو انہوں نے لانگ کے مارکس رکھے ہیں اس کے برابر آپ کا ایک پورا جو آنسر ہے وہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے حیدرآباد۔ اب یہ ایک جغرافیائی طور پر بہت بڑی اور معاشی طور پر ایک متنوع ریاست تھی۔ اس کا حکمران مسلمان تھا اور اکثریت جو آبادی وہ ہندو تھی۔ اس کو چاروں طرف سے ہندوستان نے گھیر رکھا تھا۔ نظام آزاد رہنا چاہتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اس نے اس کی حوصلہ شکنی کی اور اسٹیل معاہدے پر دستخط کیے، لیکن ہندوستان نے ستمبر 1948 میں اپنے فوجی دستے بھیج کر نظام پر دباؤ بنایا اور یہ دعویٰ کیا کہ امن و ایمان کی جو سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ ریاست ہندوستان میں مربوط تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ کشمیر۔ کہ سب سے پہلے جو اہم ریاست کشمیری طور پر پاکستان کے ساتھ منسلک تھی، اس کا حکمران وہ ہندو تھا جبکہ آبادی جو تھی وہ مسلمان تھی۔ آبادی کا رخ پاکستان کی طرف تھا لیکن ہندو حکمران نے ہندوستان میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ پونچھ کے علاقے میں کشمیری عوام نے حکمران کے خلاف بغاوت کی اور جلد ہی یہ وسیع پیمانے پر پھیل گیا۔ حکمران نے ہندوستان کا تعاون طلب کیا، ہندوستان نے الحاق کا مطالبہ کیا۔ پھر 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستانی فوجی سری نگر میں اترے۔ عوام نے آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور ہندوستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت لوگوں کے حوالے سے آخرکار جو معاملے طے کرنے کا وہ وعدہ کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر ہمارا 4 کیا ہے؟ فرقہ وارانہ فسادات اور مہاجرین۔ پھر فرقہ وارانہ فسادات اگست 1946 کے شروع میں ہوا تھا۔ ہندوستانی علاقوں میں مسلمانوں کے قتل نے انہیں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سکھوں اور ہندوؤں نے مہاجری کاررواؤں اور ٹرینوں پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کو مارنے کے لیے منظم گروہ تھے۔ پناہ گزینوں کے مسئلے نے سرحدی علاقوں میں نازک صورتحال پیدا کر دی۔ پھر بڑے پیمانے پر ہجرت نے نئی ریاست کے لیے سنگین معاشی اور انسانی مسائل پیش کیے۔ فوج سے کہا گیا تھا کہ وہ مہاجروں کے مسئلے سے نمٹنے میں مدد کرے۔ پھر ہے کینال واٹر پرابلم۔ 5 پوائنٹ ہمارا ہے نہر کے پانی کا مسئلہ۔ پھر بھارت میں واقع کچھ نہر کے سروں سے نہریں بہتی ہیں۔ 1948 میں ہندوستان نے کچھ نہر کا پانی منقطع کر دیا جو مغربی پاکستان میں زراعت کے لیے سنگین خطرہ تھا۔
ہندوستان کا منصوبہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے دریاؤں پر ندیوں پر پانی ذخیرہ کرنے سے صورتحال خراب ہوگی۔ اس میں مسلم روایتی مسلم رویہ یہ بھی دکھایا گیا۔ عالمی بینک نے ستمبر 1960 انڈس واٹر ٹریٹی میں اس مسئلے کو حل کیا۔ نیکسٹ ہے، لاسٹ ہمارا جو پوائنٹ کیا ہے وہ تجارتی مسئلہ اور معیشت۔ پھر ہندوستان نے 1949 میں اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کی، لیکن پاکستان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایسی تجارت بند کر دی جس نے پاکستان کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا، کیونکہ اس کا انحصار ہندوستان سے تجارت پر تھا۔ پاکستان کو ایک کمزور معیشت اور ناقص جو صنعتی اساس وراثت میں ملا تھا۔ بھارت کی مدد نہ کرنے والی پالیسی اور کشمیر میں جنگ کی وجہ سے پاکستان کے ابتدائی سال پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ پاکستان نے اپنی بقا اور سلامتی کے لیے جدوجہد کی۔ بہت سارے ہندوستانیوں اور انگریزوں نے پاکستان کے خاتمے کی پیش گوئی کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بہت جلدی مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، وہ حالات سے مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ہندوستان میں شامل ہونے پر واپس جائیں، لیکن پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے مسائل سے بھی اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ یہ اپنا لیکچر جو ہے وہ غور اور پوری توجہ سے سنا کریں، تاکہ جو ہے آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو بس پھر اس کے بعد آپ ہینڈ آؤٹس ریڈ کریں اور آپ کا پورا چیپٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے۔ پھر اس میں سے جو کوئی بھی کوئز آ جائے یا شارٹ یا لانگ کویسچن آ جائے اور آپ اپنی ورڈنگ میں کر سکیں۔ اب کچھ بھی آ جائے کہ جو دا پرابلمس آف دا نیو اسٹیٹ جو ہے کہ کوئی بھی نئی ریاست میں جو پرابلمز ہوئی تھی وہ اس کے مسائل تھے، نئی ریاست کے جو مسائل اور پرابلم تھے وہ کیا ہوئے تھے، تو اس میں آپ اپنی ورڈنگ میں کر سکیں۔ اور آ جائے کہ جو اس وقت نیو ایڈمنسٹریشن تھی، نئی انتظامیہ تھی، وہ کیا تھی، یا آ جائے کہ جو اثاثوں کی تقسیم تھی وہ کیا تھی، اور پھر اس میں ہی آ جاتا ہے کہ مالیاتی اثاثے جو تھے، فائنینشیل اسیٹس، تو پھر آپ جو ہے وہ ایزیلی کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کوئز آ جائے اور یہاں پہ تو اسٹوڈنٹس ہمارا جو مڈ ٹرم کا سلیبس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو جو امپورٹنٹ مڈ ٹرم کے حوالے سے کوئز ہیں وہ بھی بتاؤں گی، اور شارٹ کویسچنس بھی انشاءاللہ میں ضرور بتا دوں گی آپ لوگوں کو۔ اس کا بھی میں انشاءاللہ ایک ضرور لیکچر ریکارڈ کروں گی، میری پوری کوشش ہے۔ چلیں، یہاں پر تو ہمارا لیکچر نمبر 15 اور ہمارا مڈ ٹرم کا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔